अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, आपका क्या ख्याल है? तस्वीरें कभी कभी बोलती नहीं हैं, चीखती भी हैं, धारती भी हैं। फ़ातहीन के चेहरे और तरह के होते हैं, शिकस्त खुर्दा लोगों के चेहरे और तरह के होते हैं। बहरहाल हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने पड़ोसियों जैसी ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, चूँकि हमारी तरबियत और तरह की है। हम हम्बल स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स ऑफ कुरान सीरतुन नबी, इसलिए हमें ज़बान ज़रा थोड़ी। हसन साहब, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर भी बार बार दिखाई गई जिसमें कहा गया कि फाइटर पायलट मिशन पर जाने से पहले अपने डेथ वारंट या वसीयत पर साइन कर रहे हैं। ये अपने दोस्तों जैसे अनपढ़ी हैं। ये जो हमारा यहाँ इधर सियासी ये ख़ानदान है, मैं उस वक्त भी हंस रहा था। देखो बात सुनो, ये डेथ वारंट या वसीयत नहीं, वो बिल्कुल एक और तरह की वसीयत एक और तरह की चीज़ है। उनके यहाँ पता नहीं क्या हिंदुओं में क्या कहते होंगे। तो फाइटर पायलट्स आम तौर पे जहाज़ पे सवार होने से पहले एक चेक लिस्ट है गालिबन, उसको साइन करते हैं। वसीयत की तो दुनिया ही और है। और मुझे नहीं पता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़, देखो उनका नाम रखा था जापानीज़ ने फ्लैश बुलेट्स। जापानीज़ में तो पता नहीं उसको क्या कहते थे, उसका तर्जुमा जो अंग्रेज़ों इंग्लिश स्पीकिंग लोगों ने किया वो था फ्लैश बुलेट्स, चर्बी की गोलियां। क्या थे वो लोग? खूबसूरत नौजवान बच्चे, बिल्कुल जापानीज़ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वो अपने साथ बॉम्ब्स बांध के जहाज़ों से वो बहरी जहाज़ों की चिमनियों में कूद जाया करते थे। सो जाहिर है अब ये हिंदू तबाह जदों आपस में लगे सी तो ठीक सी, जदों उधरों मैं को बात ये को खुशी से नहीं कर रहा, बट इट्स अ रियलिटी। जब उधर से गजनवियों गौरियों ने आना शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ बताओ मुझे। इनमें सवाए राजपूतों के या एक दो मखसूस जो ट्राइब्स हैं, उनके अलावा ये फाइटिंग मटेरियल है ही नहीं। बनिया फाइटिंग मटेरियल है ही नहीं। राजपूतों में थी, कोई अपने रस्म जौहर अदा करते थे जब देखते थे शिकस्त होने वाली है और ये है और वो है, अपने बीवी बच्चों को जला के और ये और वो, रस्म जौहर कहते थे उसको। तो ये बहरहाल इनको छोड़ो जी। हसन साहब, दूसरी तरफ साबिक भारतीय आर्मी चीफ मुकुंद नरवाने ने अपने मीडिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जंग बॉलीवुड की फिल्म नहीं, जंग से हलाकतें और नुकसानात होते हैं। इन्होंने इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात की है कि ये कोई रोमांस नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की है। काश मौजूदा भारतीय जो आर्मी चीफ हैं वो इनसे मिलते जुलते होते। खुदा का खौफ करो, तुम अपनी घटिया ग्लोरी के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा रहे हो। यानी मैं खुशनसीबी है मेरा तो उसमें कोई लेना देना और कमाल नहीं है। उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इनके दांत खट्टे कर दिए, उस कौम का मैं मामूली सा हिस्सा हूँ। तो मुझे इस बात की तमीज़ है, किसी भी एवरेज आदमी को पता है ये एडवेंचरिज्म तारीख़ में अपना वजूद कायम रखने के लिए इससे ज़्यादा नीच और घटिया हरकत हो ही नहीं सकती। जितनी अक्ल इनके साबिक आर्मी चीफ, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं गलत ना ले लूँ, जितनी कॉमन सेंस, जितना ज़र्फ़, जितनी समझ बूझ उनमें है, काश हिंदुस्तान के मौजूदा नेता मनूता होता है ना, ये लीडर्स जो इस वक्त इक़्तिदार में है, कांग्रेस ये ख़ानदानी है, बेहतर हैं, उनकी बहुत बेहतर ग्रूमिंग हुई है। इन्होंने क्या पैदा किया है, क्या तोहफा दिया आज तक? ये तो अपने वल्दियत से मुकर गए। गांधी जी को बापू कहते थे। इन्होंने, खुदा की पनाह बात सुनो, इनको अंदाज़ा नहीं है कि अब हुआ तो क्या होगा। मैं मरियम आपको और आपके थ्रू अपने यंग व्यूअर्स को समझाने के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूँ। 80 साल पहले वाला एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी पे इस्तेमाल हुआ, वो सिर्फ टीजर था, प्रोमो था, खिलौना था।
ان ڈنگروں کو سمجھ نہیں آ رہا فرق اس ایٹم بام جو سیکنڈ ورلڈ وار میں 77 سال پاکستان بنے ہو گئے, پارٹیشن کو ہو گئے, اس سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, تقریباً 80 سال پہلے جو ایٹم بام استعمال ہوا تھا وہ کھلونا بھی نہیں تھا. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں مریم آپ کو, آپ کے لیے بھی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. 80 سال پرانی گاڑی دیکھو, اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں, وہ تو سوائے ایک اسکریپ کے ڈھیر کے کیا ہے, گیئرز ہوتے ہیں, نہ وہ دوسری بریک, نہ پاور ونڈوز, نہ اندر ٹی وی, نہ اے سی, نہ فلانا نہ ٹمکانا. وہ خدا کا خوف کرو ہندوستانیوں, اپنے وزیر اعظم نو پڑھاؤ سمجھاؤ کہ 80 سال پرانی گڈی اگر یہو جی سی تے 80 سال پرانا ایٹم بم بھی انہاں گڈیاں ورگا سی. آج کی گاڑیوں سے کمپیئر کرو تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ ہے کیا. لیکن پتہ نہیں مت ماری بھی ہے, غلیظ ترین اور گھٹیا ترین طریقہ ہے تاریخ میں زندہ رہنے کا. یہ اگر جنون ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو تاریخ میں رہا ہے, ایک نیلسن منڈیلا ہوتا ہے, ایک نریندر مودی صاحب ہوتے ہیں, میں کیا کروں. اور یہ بدبختی پورے خطے کی ہے, گناہ چند لوگوں کا ہے. میں مودی کو تیسری بار وزیر اعظم, ہمارا کیس ذرا مختلف ہے, جن کو کندھوں پہ اٹھائے پھرے ہیں, لیکن ان میں جنگی جنون نہیں تھا. یہ تو اور مجھے کبھی کبھی یہ آتا ہے, میں نے شاید یہ بات پہلے بھی کی ہے, میں نے ان کی ساری مقدس کتابیں, کلکی اوتار بڑی خوبصورت کتاب ہے, گیتا یا تو یہ ہو نہیں سکتا. مودی صاحب جتنے بھی ان پڑھ ہوں, گیتا تو پڑھی ہوگی, اس سے سیکھا کیا ہے تم نے. چلو ایکسلریٹر سے پاؤں اٹھاؤ, ورنہ بہت بھیانک ایکسیڈنٹ, اور نقصان ہوتا ہے سائز کے مطابق. حسن صاحب, جنگ کے تناظر میں مودی کی شہرائے آفاق تقریر تو آپ نے ضرور سنی ہوگی, کیا تبصرہ ہے؟ شہرائے آفاق نہیں, مطلب بدنام زمانہ کہو. دیر از اے ویری تھن لائن. بدنام زمانہ بھی شہرائے آفاق ہی ہوتا ہے. اس میں سوائے دیکھو بات سنو, ہم تو, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی انہوں نے تو یہی تو قوم کو اس نے متحد کر دیا. جو ہمارا یہ جو بھی ہوتے ہیں وی لاگرز وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ, میں تو اس کا کوئی اتنا واقف نہیں ہوں, چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا, سارا کچھ بھول بھال کے سائڈ پہ رکھ کے. یہ ہوتا ہے انہوں نے ہمیں یکجا کر دیا ہے. سب سے بڑا احسان ہم یوں تھے, انہوں نے یوں کر دیا. مودی صاحب مکہ بڑا تگڑا ہے, تو اس لیے بہرحال ان اے وے بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے. قوم منتشر تھی, کوئی شک نہیں ہے اس میں, کسی کا منہ ادھر, کسی کا ادھر, کسی کا ادھر, کسی کا ادھر, یوں اکٹھے کر دیے. بہت اعلیٰ, زبردست. جی حسن صاحب, اب کئی ہفتوں سے جاری پاک بھارت جنگی صورتحال پر آپ کا برجستہ تبصرہ کیا ہے؟ یہ کون ہے انڈین ہوم منسٹر راج سنگھ. جی, یہ ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی لگتا ہے. یاد رکھنا, بڑا لیڈر, بڑا قائد وہ نہیں ہوتا جو عوام کی امنگوں کے پیچھے چلے. وہ عوام کو امنگیں دیتا ہے, ایسا نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں تو پھر یہ جو تھیٹر وغیرہ بند ہوئے ہیں, یہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہاں تو ننگ پناہ شروع ہو گیا تھا, تو قوم کیوں منگے ہیں پھر. چلو وہ یہ گھٹیا لیڈر کرتے ہیں قوم کی امنگوں کی عکاسی. نو, وہ قوم کو امنگیں دیتا ہے بڑا آدمی. بنی نوع انسان کی تاریخ کا سب سے مکمل, سب سے خوبصورت, سب سے عالی شان انسان. انہوں نے اہل مکہ کی امنگوں کی عکاسی کی, ان کو نئی امنگیں دی, ان کو اثر نو جینا سکھایا, ان کو زندگیوں میں دوسرے جنم دیے. تو یہ گھٹیا کام ہے. عوام, اور دیکھو وہ کہتے ہیں کہ عوام چاہتے ہیں. اور بات سنو, تو کس کو عوام کہتے ہو؟ عوام بچے مروانا چاہ رہے ہیں, اپنی زندگیاں برباد کرنا چاہ رہے ہیں.
وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی دھرتی پہ 50 سال گھاس ہی نہ اگے. میں نے کہا نہیں ابھی ایٹم بم وہ بالکل ہی کھلونا تھا, اس کو چھوڑو. اور بات سنو, ہمارا ایک ہمارے جیسے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں, لیکن عجیب اتفاق ہے, اتنے خوبصورت بچے. ہمارا کوئی ایک لیفٹیننٹ کرنل, اتنے پیارے بچے. اچھا, پھر بہاولپور میں شہید ہونے والے ننھے منھے بچے, میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں. وہ تو قاتل ہے کن کا؟ سو یہ جو انڈین ہوم منسٹر, یہ وہاں بھی چمچا گیری ہے. تو بیسیکلی صدیاں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں, کئی معاملوں میں ملتا جلتا مٹیریل ہے ہمارا. کوئی چمچا ہوگا ہی, وزیر اعظم وہی کرے گا جو ہم بربادی چاہتے ہیں, عوام لاشوں کے انبار چاہتے ہیں. کوئی عقل کو ہاتھ مارو. دیکھو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور تیسری چوتھی یا پانچویں بڑی معیشت, اس کی مانگ اجاڑ کے یہ چاہتے ہیں وہاں کے عوام. دیکھو لیکن بندہ ہمارا تھا, یہاں کے حالات اس زمانے میں ایسے تھے کہ لوگوں نے اس کو پریشان کیا کہ تجھے اندر کروا دیں گے. یہ ساحر لدھیانوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. میں امن کا کوئی اتنا پرچارک پرچورک نہیں ہوں, یہ یاد رکھنا. آ جائے تو پھر چھوڑو کچھ نہ. میں نے آپ ہی کے پروگرام اس میں یہ بات کی ہے, بچو جتنا ہو سکتے ہو بچو. لیکن اگر سمجھ آ جائے کہ ادھر دیکھو نا, بات سنو, میں بہت گیا گزرا بزدل آدمی ہوں گا. شیر میرے سامنے آئے تو میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اگر پاگل کتوں کی یلغار ہو بھائی, میں تو درخت پہ چڑھ جاؤں گا. وہاں سے پھر وہی کروں گا جو ہمارے مجاہدوں نے, سپاہیوں نے, ہماری فوج نے جو کیا ہے. تو اس لیے کو ہوش کرو, بہت بڑی ذمہ داری ہے مودی صاحب آپ پہ. 1 ارب پتہ نہیں 80 کروڑ 75 76 کروڑ, وہ تو گنتی ختم ہو جاتی ہے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ تاریخ میں زندہ بڑا بڑا مکروہ آدمی بھی ہے, لیکن وہ نفرت کے ساتھ, حقارت کے ساتھ یاد رکھے جاتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے خود کو ٹارچر اور ذلیل کرنے والے اپنے ایک جیلر کو, وہ دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے اپنے ساتھ بٹھائے, کھانا کھلایا. یہ ہوتا ہے ظرف. فضا تبدیل کر سکتے ہو آپ مودی صاحب, اگر آپ کی روح تبدیل ہو, اگر آپ کی سوچ تبدیل ہو. حسن صاحب, ادھر بھارتی وزیر اعظم نے آدم پور ایئر بیس پر اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن آپریشن سندور سے بوکھلا گیا ہے. پاکستان ہماری جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہمارے میزائل کے بارے میں سوچ کر کئی دن تک اسے نیند نہیں آئے گی. آپریشن سندور کی گونج پاکستان کو ہر کونے میں سنائی دے گی. اب اس کا سامنا نئے انڈیا سے ہے. کیڑا نیا انڈیا یار, ہمیں ماری جاندہ ہے. میں اب مودی صاحب کی بات سنوں یا پوری دنیا کی؟ چلو جی, میرے حکمران, میں ان کی نہیں سنتا. یہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ بھائی میں تیری سنا یا پوری دنیا دی؟ کیسا کیسا ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے ساڈے پھپھی دے پتر نے. جو مسلمان ملک ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. ویسٹ کا کیسا کیسا بندہ, کیسا کیسا ٹریبیوٹ ہماری فوج کو پیش کر رہا ہے. میں ان کی سنوں تیری سنوں یار؟ تقریر میں نے سنی ہے, خدا کی پناہ شرم مجھے آ رہی تھی. تقریر یہ فرما رہے تھے. یہ مجھے لگتا ہے بندہ پتہ نہیں اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اپنی گیتا کے ساتھ مجھے نہیں لگتا مخلص ہے. یا اس بندے نے پڑھی نہیں ہے, یا اس نے سمجھی نہیں ہے, یا گیتا نے کوئی اثر نہیں ڈالا. جی بھارت کی انتہا پسند جماعت بی جے پی کے رہنما اور وزیر وجے شاہ نے بھارتی فوج کی جانب سے پاکستان کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن سندور کی تفصیلات میڈیا کو آگاہ رکھنے والی مسلم فوجی کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا. کانگریس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے وجے شاہ کو مدھیہ پردیش کی کابینہ سے فارغ کرنے کا مطالبہ کیا, جبکہ ہائی کورٹ نے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف نفرت انگیز ریمارکس پر وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. اچھا بات سنو, یہ ان اے وے یہ درست بھی ہے, چونکہ وہ ہماری جو بہن ہے صوفیہ قریشی, وہ دہشت گردوں کی بہن ہے, تو ان کے ساتھ کھڑی ہے نا.
अदरवाइज वो कहे मेरा कोर्ट मार्शल करो, मैं लानत भेजती हूँ, तुम तो सारे दरिंदे हो, भेड़िए हो, पंगेबाज हो। तो क्या उसने गलत कहा? इसका एक एस्पेक्ट ये है, उसने, ये जो कोई भी है, उसने सोफिया या सफिया जो भी नाम है को सोफिया अपनी बहन करार दिया है। हाँ, देखो बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में ये चमचे करछे जो होते हैं ना, ये कभी हमारे हुक्मरानों को, आम लोगों को मिलते देखो, मुअज़्ज़ज़ से लोग होते हैं, दाढ़ियाँ भी होती हैं, जाके तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले? झुक के मिलने का क्या मतलब है? हाँ, वो और तरह के लोग हैं। मॉडल टाउन क्लब में आया करते थे मुनीर नियाज़ी साहब, सर्दियों में अंदर हीटर चल रहा होता था, मैं दरवाज़ा खोल देता था कि मुनीर नियाज़ी साहब आएंगे, तो इससे पहले कि वो ख़ुद तो ड्राइव नहीं करते थे, उनका ड्राइवर बाहर निकले, जाके दरवाज़ा गाड़ी का खोले, मैं तेज़ी से जाऊंगा और उनकी गाड़ी का दरवाज़ा, ये और लेवल है। ये अमी चमचे करचे शुरू हो जाते हैं। नीम पागलों का नहीं, ये मुकम्मल पागलों का ग्रोह है। और मुमकिन है इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके अंदर रिजेंटमेंट हो, लेकिन वो अपनी टके टके की वो चुदराहट के लिए। हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, चमचे खड़के हर बात को जस्टिफाई करना, लीडर की खुशामद चाहे उसके अगेंस्ट ही चली जाए, तो बाज नहीं आते। तो वो जंग करनी है मोदी, तो भाई तू एक बड़े मुल्क का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का आप चेहरा हो, इस खित्ते पे ना सही, अपने मुल्क के गुर्बत, जहालत, फलाना, क्राइम, रेप कैपिटल कहते थे दिल्ली को, या अब भी कहते हैं शायद, वो इसके साथ लड़ आ गया भी जलीलो खार, बड़का मार मार के तो जिल्लत पूरी दुनिया दुरफिटे मुंह कर रही है, फिर बाज नहीं आ रहा है, फिर समझ नहीं आ रही बात। चलें, ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी, अगर ये दोनों कशीदगी ख़त्म कर दें तो अमेरिका के साथ मज़ीद तिजारत कर सकेंगे। किसी ने तिजारत ऐसे इस्तेमाल नहीं की जैसे मैंने की। सऊदी अरब में एक तकरीब में अपने वज़ीर ख़ारजा को मुखातिब करते हुए ट्रंप ने उनसे पूछा कि आप पाक भारत लीडरों को कब डेट पर लेकर जा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने यह भी बयान दिया था कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालूंगा। देखें बात सुने, मैं तो जाहिर है किसी बंदे के बारे में जजमेंट देना जिसको आप जानते नहीं, मिला ही नहीं, लंबी तौड़ी तफसीलात भी नहीं है। मैं बराक ओबामा के बारे में मैंने पढ़ा है, बिल क्लिंटन की आप बीती मैंने पढ़ी है, उनके बारे में मैं शायद आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट ये एक पॉजिटिव सोच है कि भी मसला कश्मीर का हल होता नहीं होता, लेकिन एक इंटेंशन जो होती है तो वो तो बड़ी पॉजिटिव है। और जिस तरह का वो बंदा है, अगर वो वाकई तुल जाए तो कोई बईद नहीं है। कश्मीर तो मुझे नहीं, खैर, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो उस सिलसिले में मैं तो कहना कश्मीर वगैरह वाला काम अपनी अकल से ज़रा बाहर है। जी हसन साहब, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर ज़बरदस्त पजीराई हुई। BBC ने तबसरा किया कि भारत कारी ज़रब लगाने में नाकाम रहा, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अल जज़ीरा ने पाक फ़ज़ाइया को इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया कि तारीख में पहली बार राफेल तबाह हुए, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। यूरोप की डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने इंडिया की एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-400 की तबाही को पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाक़या करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये इंतहाई अहम एयरबेस पर रूसी सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमज़ोर पड़ गया। द डिप्लोमेट के मुताबिक भारत को अस्करी के साथ साथ सफारती महाज पर भी शिकस्त हुई। अस्करी के साथ हो गई तो सफारती पे तो होनी थी। माड़े नाल कौन खड़ोंदा जिन्हें जुतियाँ पईयां हों। और दूसरी बात यह है कि रफील ये मुख्तलिफ तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो ये मैं फील कहने पे असरा क्यों, अब पूछो फील क्यों, मैं बाकी जो भी इसका तलफ़ुज़ होगा मैं नहीं रहा, फील क्यों, चूँकि फील कहते हैं हाथी को, ये पोरस के हाथी साबित हुए हैं।
پورس کون تھا وہ بھی تمہیں پتہ ہے. یہ ان کے جو تیارے شعرے ہیں, یہ دیکھو بات سنو, دنیا کیوں تعریف نہ کرے, یہ کہانی اور ہے. یہ کوئی اس طرح کا کنٹرولڈ میڈیا تو نہیں ہے. جو میرٹ پہ بات کرنے والے لوگ ہیں ان میں اپنی قسم کی خامیاں ہوں گی, لیکن وہ میچور سویلائزڈ قومیں ہیں. مذاق تھوڑی ہے جو تمہیں چاند اور مریخ پہ لے گئے ہیں, جنہوں نے تمہیں گاڑیاں دے دی ہیں, اے سی دے دی ہیں, فلانا کر دیا ہے, ایم آر آئی کی مشینیں پتہ نہیں کیسی کیسی بلائیں دے دی ہیں, جنہوں نے اعضاء کی پیوند کاری تمہیں دے دی ہے. یہاں کیسے ڈنڈی ماریں گے ہو؟ اور یہ پرفارمنس ایسی تھی, کیا کرو گے آپ؟ کوئی بندہ اپنا کام بہت اعلیٰ پرفارم کر رہا ہو, دو ہی آپشنز ہیں نا, یا آپ چپ رہو یا تعریف کرو. بڑ کرو گے تو لوگ کہیں گے لانتی ہے یہ. سو انٹرنیشنل میڈیا اگر خراج تحسین پیش کر رہا ہے فوج کو, فضائیہ کو, تو بڑی خوبصورت. اس کے علاوہ کیا کریں وہ؟ یا چپ رہیں؟ وہ انہوں نے رہنا نہیں, بکاؤ ہے نہیں وہ, ان کے اوپر کوئی ایسی پابندیاں بھی نہیں ہیں, اس لیے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح, درست کہا انہوں نے, جتنا کہا خوب کہا, بہت اچھا. پرفارمنس ہی ایسی ہے, اب کیا کریں. بے شک. آگے چلتے صاحب, پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے آذربائیجان میں پاک فوج کی فتح کا جشن منایا گیا. آذربائیجان اور ترکی نے کھل کر پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنا موقف پیش کیا. اچھا دیکھو, ترکی, آذربائیجان یا بنگلہ دیش کے عوام نے بجا طور پہ, بلکہ میرا خیال ہے پورا عالم اسلام, اور ہم ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ, اور کیا کریں یہ وہ اس کو بات کی بات ہے, لیکن ایک رشتہ تو ہے. اچھا, انڈیا نے ان میں سے چند ممالک کے ساتھ, میرا خیال ہے ٹرکی اور آذربائیجان کے ساتھ ٹریڈ سسپینڈ کر دی ہے, انہوں نے معطل کیا یہ. اچھا, لیکن ذہنیت دیکھو کتنی گندی ہے, کتنی عجیب. خود ہندوتوا یا توا جو بھی ہے وہ بیچ رہا ہے, ایسا ہی ہے. تے ہم نہیں مسلم مما مروڑ کا دے اٹھ دے. وہ ہمارا بھی تو ایک ماضی ہے نا. مودی صاحب خود ہندوستان میں لے دے کے ایک ہی ملک ہے, اس کے اندر بھی دائرہ بے شمار اور مذاہب کے لوگ ہیں, یہ وہ خود تے اتنے تبا دوا بجان کڑکان ڈے تے وہ تم ساڈے مسلمان بھرا نے, یہ نہیں کرن گے تے کی کہیں گے. اچھا, اس کو چھوڑو تم, وہ ان کے بارے میں اگلا سوال نہ کرنا یار, کرات آنے لگ گئی ہے. اچھا, مجھے جو سرپرائز ملا ہے نا اپنے چائنیز, میرا اندازہ نہیں تھا, وہ تو مجھے لگا ہے کہ پنجابیوں کی کو قسم ہے, جیسے وہ ان کی ایک میم نے میلہ لوٹ لیا ہے, جیسے وہ لگے ہوئے تھے. مجھے تو سچی بات ہے ان کی حصے مزہ نے, اٹ ہیز کم ایز اے ویری ویری پلیزنٹ شاک. وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو بھائی باقی تو سارے ہمارے مسلمان ہندو تبا یا توا جو بھی ہے, یہ گند بلا کس زمانے میں کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو. جی حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. چینی اسٹریٹجک ماہر پروفیسر وکٹر ماؤ کا کہنا ہے کہ چین کو پاکستان اور پاکستانی فوج کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے چینی دفاعی ٹیکنالوجی کی دھاک دنیا پر بٹھا دی. پروفیسر وکٹر ماؤ کو چین کا غیر سرکاری ترجمان کہا جاتا ہے. دوسری طرف امریکی ملٹری جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے ابتدائی بھارتی فضائی حملوں کو روک کر غیر معمولی دفاعی صلاحیت ثابت کیا. بھارت پاکستانی فضائیہ کے ساتھ ٹکراؤ میں خود کو برتر نہ سمجھے. پاکستان ایئر فورس نے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بات تو تاریخ کا حصہ ہے. دیکھو, چائنا نے ایک بات بڑی مکمل بھرپور چند لفظوں میں کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے. اب پاکستان کو بھی اس کی لاج پتہ کیسے رکھنی چاہیے, اپنے بچوں پہ فوکس کرو. سائنس اور ٹیکنالوجی یاد رکھنا, بہادری کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے. جو ہوتی تھے جب گھوڑے ارے ہوئے امیر تیمور, ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں کلہاڑا, اور یہ اور وہ جنگ دو بدو.
اب تو دنیا تبدیل ہو گئی ہے بھائی. ایک معذور سا بندہ یوں کر کے یا پتہ نہیں آواز کے ساتھ وہ کمانڈ دے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے ساری. اب روایتی قسم کی جو ہے نا بہادری دلیری وغیرہ, اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اگر مر نہیں چکی تو تبدیل ہو چکی ہے. اب جو جتنا یہاں سے تگڑا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا فاتح ہوگا. تو خدا کے لیے یہ ہمارے نیم خواندہ سے ہیں. میں نے بٹن دبایا تو میں نے فلانا, تو میں نے گھر میں بیٹھ کے ڈیزائننگ کی, جنگ کی, اس طرح کی نہ مارو بانگیاں. سائنس اور ٹیکنالوجی قرآنک وزڈم ہے. علم حاصل کرو, چاہے چین جانا پڑے. آج پہنچے ہو نا چین, یہ ہوتا ہے ویژن. اچھا رب زدنی علما, وہ کیڑا علم ہوئے؟ یہ ہمارے ہاں بڑا ظلم ہوا ہے. لوگوں کو ذہنی طور پہ نا معاف کر دیا گیا ہے. یہ دینی علوم, یہ دنیاوی علوم, اور دنیا کی دی ہے بھائی. جدہ دین ہے وہ دی دنیا. اس لیے پاکستان کی جو بھی ہے حکمران, اگر ان کو اللہ توفیق دے, عقل دے, یہ بہت سی چیزوں کو, بہت سی باتوں کو ری وزٹ کریں, ری ڈیفائن کریں. ادروائز دیکھو بہادری کی ڈیفینیشن اب اور ہے, دلیری اور چیز ہو گئی. آگے چلو. بالکل درست ہے صاحب. ہوتے تو بہ کہتے نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ ہمارے بہادر افواج نے سندور کو تندور بنا دیا ہے, جبکہ پاک بھارت کشیدگی کی شدت کے دوران پاکستان میں موجود معروف امریکی ولاگر جو بنسکی نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام اس کشیدہ صورتحال میں بھی بے فکر نظر آ رہے ہیں. ہر کوئی اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہا ہے, دکانیں کھلی ہیں اور بچے اسکول جا رہے ہیں. دیکھو یہ چونکہ ہمارے مزاج اور ہمارے رویوں سے واقف ظاہر نہیں ہے, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. مجھے قطعاً رتی برابر حیرت نہیں ہوئی, چونکہ میں واقف ہوں اپنے آپ سے. ہم کون سے لوگ ہیں؟ ٹریڈیشنلی دیکھو, ایک زمانے میں پنجابی میں لاہوریوں میں تھا ایک عام 13 دروازے 12 دروازے سے 13 میلے, گھر جاواں میں کیڑے ویلے. یہ تو شغل میلہ ہے ان کے لیے, یہ ان کے لیے کوئی پرابلم ہوگا. جنگ ادھر تو بس شروع ہو جاتا اگر کام, تو اس سے بڑی حیرت ہوتی. لیکن ہم منتشر لوگ تھے, ایک جھٹکے نے کیسے اکٹھا کر دیا ایک جگہ پہ. وہ پریکٹسنگ مسلم کو دوبارہ, یا چلو اس کو سادہ طریقے سے بیان کرو. میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں ملاوٹ کرتا ہوں. وہ تو کون ہے؟ حضور کے پڑھ کے مجھے یاد کرانا. کل کے پروگرام میں ایک کتاب آپ کو چھوٹی سی دکھاؤں گا. ہمارے دوست ارشاد آدمی, کتاب نہیں کہنا چاہیے, وہ بس انہوں نے کمپائل کیا ہے حضور کے فرامین کو. اتنی چھوٹی سی بہت خوبصورت کتاب. قدم قدم پہ نفی ہو رہی ہے. حضور کا فرمان ہے, جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ اندازہ لگاؤ, یہ ہماری عبادات صرف جنت کے لیے نہیں ہے, اس دنیا کو جنت میں تبدیل کرنے کے لیے ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا. بتائیں کہ یہ جو ہمارا پابند صوم و صلات یہ وہ ہونا ہے, اس کے نتیجے میں یہ ہونا ہے, ورنہ تم ہم میں سے نہیں ہو. قوم کی تربیت کرو, ایسی قوم ہی نہ ہو. تربیت تو جانوروں کی ہو جاتی ہے. کبھی جا کے رشین یا ایون پاکستانی جو سرکسیں ہیں, شیر, بگیاڑ, بندر, کیا ریچھ, زیبرے, ان کی تربیت ہو جاتی ہے. یار کو خدا کا خوف کرو. اپنے لوگوں کو اتنی بڑی طاقت کو ضائع نہ کرو. جی حسن صاحب,
پاک بھارت جنگ کے دوران نواز شریف کی خاموشی کے بارے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری جنگ کی منصوبہ بندی آرمی چیف نے کی، میں اس کا گواہ ہوں۔ جو وزیر اعظم نے تو ظاہر ہے امبیرس ہو گیا ہوں یہو جی چمچا گیری۔ دیکھو بات سنو، چمچوں کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ چمچے کئی قسموں کے ہوتے، تلائی چمچا یا تلائی چمچی، وہ سونے کا چمچا، پھر چاندی کا، سٹین لیس اسٹیل کا، وہ ایک اور دھات آئی تھی بیچ میں، وہ سونے کو بھی کچھ دیر کے لیے اس نے ریپلیس کر دیا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ اس کا۔ اچھا، لکڑی کا چمچا، یہ جو ہے نا ہمارا یہ والا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ چمچے نہیں ہیں، یہ چماچل چماچیچ ہیں، چمچوں کے سردار۔ خوش آمدی او بھائی، تو پیو نے نہ ماری کدی مینڈ کی، محاورہ ہے یہ، تو پتر تیر انداز۔ او بھائی پوری منصوبہ بندی ہے، سبحان اللہ، زیر نگرانی ڈیزائن ہوا۔ وہ بھائی کوئی اپنا جاتی عمرہ ڈیزائن کرو، کوئی ایون فیلڈ ڈیزائن کرو۔ میں بیٹے دا ہونی ہو، میں پڑھیا سی پچھلے دن اخباراں جی کہ کی ہو گیا دیوالیہ یا پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نیگوشیٹ، مجھے نہیں پتہ کیا ہو گیا۔ کوئی اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرو، جنگ تمہارا کام ہے، کاروباری سے لوگ ہو، یعنی اندازہ لگاؤ۔ کہنا پڑا ہوگا پرائم منسٹر کو کہ یار اٹ از سو امبیرسنگ۔ چاہیے کہ یہ جو چماچل چماچیچ ہیں ان کو سمجھائیں، خوشامد کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں، لیکن یہ جنگ ڈیزائن کرنے کے لیے یار کا خدا کا خوف کرو، بڑا مختلف مٹیریل درکار ہے، جان لیوا تربیت ہے۔ جاؤ جا کے ادھر جا کے کبھی دیکھو ملٹری اکیڈمی کاکول، میں نے لیکچر دیکھ لیا، میں بھول ہی نہیں سکتا منظر، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ہال ہے، یہاں لگی ہوئی تصویر، لگتا ہے بت بیٹھے ہیں، تھکے سڑے بچے جو ابھی تربیت کے مراحل سے گزرے، ادھر توندہ نہیں سانبیاں جانتی ہیں، ان کے وہ زیر نگرانی ڈیزائن ہوا ہے۔ چلو یہ کوئی الیکشن رگنگ ہے جیڑی تواڈے زیر نگرانی ڈیزائن ہونی ہے؟ جی ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔